Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. In our last class, we have started discussing the life history of Prophet Muhammad, peace be upon him, in which we have discussed the important battles which Prophet Muhammad SAW fought for the cause of Islam, in which we have discussed Ghazwa Badr, Ghazwa Khandaq, Ghazwa Uhud, and likewise the Treaty of Hudaybiyah, the Treaty of Medina, and the different important events which took place in the lifetime of Prophet Muhammad, peace be upon him. And our today's lecture is about the last sermon of Prophet Muhammad, peace be upon him. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ جو خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے جانا جاتا ہے. And we will discuss these important main points in our today's lecture. First of all, we will discuss the history of last pilgrimage and the important events or the important works which Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was used to do after the completion of his message and the preaching of the religion. Then we will discuss the importance of this khutbah or the importance of this sermon, and in last we will discuss the whole address of Prophet Muhammad, peace be upon him, the key points which Prophet Muhammad has discussed, and the main idea which is derived from this very address. So first of all, we'll discuss the history of the last pilgrimage. After the accomplishment of the call and the proclamation of the message and the establishment of a new society on the basis of there is no God but Allah and Muhammad, peace be upon him's mission, a secret call uprose in the heart of the messenger of Allah, telling him that this stay in the lower world was about to terminate. That was clear in the talk of Mu'adh, whom he had dispatched to the Yemen in the 10th year of Hijrah. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تبلیغ مکمل کر لی اور نہ صرف عرب میں بلکہ عربوں کے ارد گرد مدینہ، مکہ، طائف، پرشیا، یمن اور تمام علاقوں میں اسلام کا بول بالا ہو گیا اور اسلام پھیل گیا، اس مقصد کی کامیابی کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک فرشتہ آیا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارتاً یہ بات بتائی کہ اب دنیا میں ان کا قیام زیادہ طویل نہیں ہے، بلکہ ان کا قیام کچھ عرصے کے بعد ختم ہونے والا ہے. اور اس چیز کا اظہار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں سے ہوتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کے ساتھ کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو جب مکہ مدینہ سے یمن کی جانب حاکم بنا کر بھیجا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او معاذ, you may not see me after this current year. You may even pass by this very mosque of mine and my tomb. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اشارتاً بتا دیا اور کہا کہ شاید تم اس سال کے بعد مجھے نہ پا سکو یا نہ دیکھ سکو، اور ہو سکتا ہے کہ تمہاری وفات بھی میری اس مسجد یا میرے اس مقبرے کے پاس ہو. Upon hearing this, Mu'adh radhiyallahu anhu cried for fear that he would part with the messenger of Allah. Allah's care was so bounteous as to let the Prophet Muhammad, peace be upon him, see the fruits of his call, for the sake of which he suffered various sorts of trouble for over 20 years. Those 20 years had elapsed actively. He used to spend his last days meeting at the outskirts of Makkah members of the tribes and their representatives who used to consult him and learn the laws and legislation of Islam from him. And in return he used to exact their testimony that he had delivered trust and communicated the message and counseled the people. In the last days of Prophet Muhammad, peace be upon him, it was the
duty of Prophet Muhammad, peace be upon him, or it was the routine of him that he was used to meet the representatives of different countries. Likewise, he was used to send the different army troops in the different regions of the world. Likewise, he was used to teach the people the limits and rules and regulations of Islam. The Messenger of Allah announced an intention to proceed with his blessed pilgrimage journey himself, and enormous crowds of people came to Medina, all of whom seek the guidance of the Prophet Muhammad, peace be upon him, and the pilgrimage. According to the narrations of Sahih Bukhari and Muslim, when the Prophet Muhammad, peace be upon him, finished, he completed the delivery of the message and the preaching of the religion. When he completed this important task, he set for a great pilgrimage towards Mecca. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से ये इरशाद फरमाया कि आप वो बैतुल्लाह का हज करेंगे। चुनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस कॉल और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस पैगाम को सुनते ही बहुत से लोगों ने लब्बैक कहा और उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज की तैयारी शुरू की। On a Saturday of the last 4 days of Dhul Qa'dah, the Prophet Muhammad started the departure preparations procedure, and according to Fathul Bari کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہفتے کے دن ذی القعدہ کے جب آخری 4 دن رہتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفر کی روانگی کی تیاری شروع کی. The Prophet combed his hair, applied some perfume, wore his garments, saddled his camel and set off in the afternoon. اور دن کے وقت اسی ذو القعدہ کی ہفتے کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بالوں کو سنوارا, اپنے جسم پر خوشبو لگائی, اپنے کپڑوں کو صاف ستھرا کر کے پہنا اور اپنے اونٹ کو اپنی سواری کو تیار کیا اور دوپہر کے وقت سفر کے لیے تیار ہو گئے. He arrived at ذی الحلیفہ before the afternoon prayer, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم afternoon prayer سے پہلے ذی الحلیفہ کے مقام پر پہنچ گئے. He performed 2 rak'ah and spent the night there. When it was morning, he said to his companions, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر 2 رکعت نماز ادا کی اور رات کو وہیں قیام کیا. اگلے دن صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثار صحابہ سے ارشاد فرمایا, A comer sent by my Lord has called on me tonight and said, Pray in this blessed valley. اللہ تعالیٰ نے میری طرف ایک معزز فرشتے کو بھیجا ہے, ایک شخصیت کو بھیجا ہے اور مجھے اس چیز کا حکم دیا ہے اور کہا ہے کہ اس مقدس وادی میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کروں. And say I intend عمرہ combined with pilgrimage. چنانچہ میں نے اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف حج کے ساتھ ساتھ عمرے کا ارادہ کیا ہے. Before performing the noon prayer, he bathed for ihram, and Hazrat Aisha radhiyallahu anha perfumed him on both his body and head with her hand, and with a perfume containing musk. The thick sticky layer of perfume could be seen among his parts of hair and beard. He left it unwashed, wore his loin cloth and garments. He performed the noon prayer, shortened 2 rak'ah. He proclaimed pilgrimage procedure associated with Umrah at this prayer place. And according to the narration of Hazrat Aisha radhiyallahu anha, she said, Hazrat Aisha radhiyallahu anha کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ظہر کی نماز کی ادائیگی سے پہلے اپنے جسم کو صاف کیا, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کے بعد احرام باندھا اور اپنی جسم اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اور سر پر انہوں نے اپنے ہاتھ سے مشک لگائی. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر یعنی ان کے بالوں اور ان کی داڑھی پر
اس خوشبو کا اثر دیکھا جا سکتا تھا. He left it unwashed, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے صاف نہیں کیا اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کپڑے پہن لیے. He performed the noon prayer shortened 2 رکعہ. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز کو مختصر کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعات نماز ادا کی اور فرمایا the pilgrimage procedure associated with Umrah at his prayer place. He mounted his she camel al-Quswa and proclaimed. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر اپنی اونٹنی قصوہ کو باندھا اور فرمایا there is no God but Allah. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. When he moved into the desert he acclaimed the name of Allah. چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحرا کا رخ کیا تو آپ نے اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کیا اور اللہ تعالیٰ کے نام کو یاد کیا. He proceeded with his journey till he approached مکہ. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر شروع کیا یہاں تک کہ مکہ میں جا کے اس کا اختتام ہوا. He spent the night at Zitwa and entered Makkah after performing the dawn prayer. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زتوا کے مقام پر نماز ادا کی and performing the dawn prayer, اور مکہ میں انٹر ہو کے اور مکہ میں داخل ہو کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز ادا کی. He had a bath on Sunday morning, the 4th of Zil Hijrah, the 10th Hijrah of Al-Hijrah. He spent 8 days on the way, which was an average period. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتوار کے روز صبح کے وقت غسل کیا جو ذی الحجہ کی 4 تاریخ تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 روز اپنے سفر میں مکمل کیے، یعنی 8 روز تک آپ کا یہ سفر جاری رہا جو ایک ایوریج ٹائم پیریڈ ہے. As soon as he entered Al-Haram Mosque, he circumambulated Al-Kaaba and walked to and fro between As-Safa and Marwa. چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں مسجد حرام میں داخل ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا اور مروہ کے گرد طواف کیا. He did not finish the ihram because he was قارن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ حج اور عمرے کا اکٹھا ارادہ کیا تھا، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمرے کے بعد، اس طواف کے بعد اپنے احرام کو نہیں اتارا. He then took al-hadi, the sacrificial animal, in order to slaughter them. اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ ہادی یعنی وہ جانور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کی نیت سے اپنے ساتھ لائے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ذبح کرنے کی، اس کو قربانی کرنے کی نیت سے ساتھ لے گئے. He camped on a high place of Makkah, Al-Hajjun, as the circumambulation he performed only that of Al-Hajj pilgrimage. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مکہ کی ایک بلند ترین مقام، ایک اونچا مقام جس کا نام الحجون تھا، وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کے بعد اس کو ختم نہیں کیا. طواف کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج کو مکمل نہیں کیا. Those of his companions who had no hadi with them to sacrifice were ordered to observe ihram. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ساتھی جن کے پاس قربانی کے لیے جانور مہیا نہیں تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو احرام باندھے رکھنے کا حکم دیا. اور into Umrah and circumambulate Kaaba and stride ritually to and fro between Safa and Marwa. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ وہ اپنے احرام کو باندھی رکھیں اور اسی احرام کے ساتھ عمرہ ادا کرنے کی نیت بھی کریں، اور اسی نیت کے ساتھ خانہ کعبہ کی طواف کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ صفا اور مروہ کی طرف سعی کریں. After that they could relieve themselves from احرام، اور اس کے بعد وہ اپنے آپ کو احرام سے آزاد یا احرام اتار سکتے تھے. They however showed reluctance to do what they had been told. لیکن انہوں نے کچھ unwillingness شو کی کہ وہ ایسا نہیں کرنا چاہتے، کہ وہ اس بات کو پورا نہیں کرنا چاہتے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کی
Thereupon the messenger of Allah subhanahu wa ta'ala said, had I known beforehand what I knew afterward, I would not bring hadi, and if I did not have hadi, I would break ihram. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سختی کے لہجے میں ان سے کہا کہ میں اگر میرے پاس ہادی یا جانور یا قربانی نہیں ہوگی تو میں احرام اتار دوں گا اور احرام سے آزاد ہو جاؤں گا. On hearing these words, his companions obeyed the order to the letter. چنانچہ اس کے یہ سننے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ان کے حکم کی تعمیل کی. On the 8th day of Dhul Hijjah, that is the day of Tarwiyah, he left for Mina, where he performed the noon, the afternoon, the sunset and evening and dawn prayers. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 8 ذی الحجہ کو مقام ترویہ پر پہنچے اور منا کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نمازیں ادا کی، یعنی 5 نمازیں. Then he stayed for a while till the sun rose up, then he passed along till he reached عرفہ. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر وہاں قیام کیا یہاں تک کہ سورج تھوڑا سا بلند ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد عرفہ کے مقام پر پہنچے. Where there was a tent built for him at Nimra, he sat inside till the sun went down. یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک جگہ پر ایک خیمہ باندھا گیا اور نمرہ کے مقام پر and he sat inside اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر بیٹھے رہے till the sun went down یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا. He ordered that Al-Qaswa, his she camel, should be prepared for him. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کی اونٹنی جو قصوہ کے نام سے جانی جاتی تھی اس کو تیار کیا جائے. They saddled it and had it ready, so he went down and valley where 100,024 or 44,000 people gathered around him. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تیار کیا اور اس کے بعد وہ تیار ہونے کے بعد she went down the valley اور وہ ایک ایسی وادی میں چلی گئی اور ایک ایسی جگہ پہنچ گئی جہاں پر بہت بڑی تعداد میں صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. There he stood up and delivered the following speech. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درج ذیل خطبہ دیا. O people, listen to what I say. I do not know whether I will meet you at this place once again after this current year. اے لوگو میری بات سنو، وہ سنو جو میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ میرا خیال ہے کہ شاید میں اس سال کے بعد تم لوگوں سے اس جگہ پر دوبارہ نہ مل پاؤں. And these words are quoted by Ibn Hisham, page number 603, volume number 2. It is unlawful for you to shed the blood of any other or take unlawfully the fortunes of one another. تم لوگوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ تم ایک دوسرے کا خون بہاؤ اور ناجائز طور پر ایک دوسرے کے مال کو غصب کرو. They are as unlawful, they are as haram as shedding blood on such a day as today and in such a month as this haram month in such a sanctified city as this sacred city is. اور اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کی جان تم پر ایسے ہی حرام قرار دی ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے آج کے دن کی حرمت اس مہینے کی اور اس دن کی حرمت کا احترام کیا ہے. Behold, all practices of paganism and ignorance are now under my feet. یاد رکھو کہ جاہلیت کی تمام رسوم و رواج اب میرے قدموں تلے ہیں. The blind revenge of the days of ignorance are remitted.
خون بہا کے بدلے جو دور جاہلیت میں عام تھے اب ان کو ختم کر دیا گیا ہے. The first claim on blood I abolish is that of Ibn Rabi'a Ibn Harisa, who was nursed in the tribe of Saad and whom Hudayl killed. اور پہلا وہ خون بہا جو میں معاف کرتا ہوں وہ ربیہ ابن حارثہ کا تھا جس کو سعد قبیلے کے شخص حدیل نے قتل کیا تھا. Usury is forbidden and I make a beginning by remitting the amount of interest which Abbas ibn عبد المطلب has to receive. دور جاہلیت کے تمام انٹرسٹ یوزری اور وہ مال جو جائز مال کے اوپر ضرورت سے زیادہ لیا جاتا تھا اسلام نے اس کو سود قرار دیا ہے, اسلام نے اس کو حرام کہا ہے. اور وہ تمام سود اور وہ تمام زائد مال جو عباس ابن عبد المطلب نے طلب کرنا تھا میں نے معاف کر دیا ہے. Verily it is remitted entirely. اور بے شک وہ تمام مال, بے شک وہ تمام سود معاف کر دیا گیا ہے. O people, fear Allah concerning women. اے لوگو اللہ سے ڈرو عورت کے معاملے میں. Verily you have taken them on the security of Allah. اور یہ اس بات سے آگاہ رہو کہ تم نے ان کو اللہ تعالیٰ کی امانت کے طور پر حاصل کیا ہے. And have made their persons lawful unto you by words of Allah. اور تم پر وہ اللہ کے قانون کے مطابق جائز ہیں اور تم نے ان کو امانت کے طور پر حاصل کیا ہے. It is incumbent upon them to honor their rights and not to commit acts of impropriety which if they do you have authority to resist them. Yet not severely if your wives refrain from impropriety and are faithful to you, clothe and feed them suitably. عورتوں کے حقوق کے معاملے میں اللہ سے ڈرو اور ان کے حقوق کو اچھی طرح سے ادا کرو. اور اگر کوئی وہ ایسا اقدام نہ کریں, کوئی ایسا کام نہ کریں جو ان کی پاک دامنی کے خلاف ہو تو ان کو ان کے حقوق ادا کرو. If your wives refrain from impurity and are faithful to you, اور اگر تمہاری عورتیں پاک دامن رہیں اور تمہارے ساتھ وفادار رہیں, clothe and feed them suitably. چنانچہ ان کے نان و نفقہ اور ان کے لباس اور خوراک کا خیال رکھو. Verily I have left amongst you the book of Allah and the sunnah of Prophet Muhammad, peace be upon him. بے شک میں نے تمہارے درمیان اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا ہے. Which if you hold fast you shall never go astray. اور اگر تم اس کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو کبھی بھی بھٹکو گے نہیں. And these words of Prophet Muhammad are mentioned in Sahih Muslim, page number 397, volume number 1. Then Prophet Muhammad, peace be upon him, says, O people, I am not succeeded by a prophet and you are not succeeded by any nation. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے لوگو آگاہ رہو, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں. So I recommend you to worship your Lord, to pray the 5 prayers, to fast Ramadan and to offer the zakah of your provision willingly. چنانچہ لوگو میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو, 5 نمازیں ادا کرو, رمضان کے روزے رکھو اور اللہ کے حکم کے مطابق زکوٰۃ ادا کرو. I recommend you to do the pilgrimage to the sacred house of your Lord and to obey those who are in charge of you, then you will be awarded to enter the paradise of your Lord.
اور میں تمہیں یہ حکم دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے مقدس گھر کی زیارت کرو، اللہ کے مقدس گھر کی طرف حج کا ارادہ کرو، and to obey those who are in charge of you، اور ان لوگوں کا خیال رکھو جو تمہاری نگرانی اور تمہاری حفاظت میں ہیں، پھر تم اللہ تعالیٰ سے اس کا بدلہ حاصل کرو گے اور اس کے مقابلے اور اس کے عوض کے طور پر اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی جنت میں داخل کرے گا. And these words are mentioned by Maulana Shibli Nomani in his book Rahmatul Lil Alameen, page number 263, volume number 1. And if you were asked about me, what wanted you to say؟ اور اگر تم سے میرے بارے میں سوال کیا جائے، میرے بارے میں پوچھا جائے تو تم کیا کہو گے؟ They replied، صحابہ نے ارشاد فرمایا، we bear witness that you have conveyed the message and discharged your ministry. ہم اس بات کی گواہ ہیں کہ آپ نے اپنے پیغام کو پہنچا دیا ہے اور آپ نے اپنے ذمہ داری کو ادا کر دیا ہے. He then raised his 4 fingers skywards and down and then moved it down towards the people while saying، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کو پہلے آسمان کی طرف بلند کیا اور اس کے بعد لوگوں کی طرف بلند کرتے ہوئے کہا، او اللہ bear witness، اے اللہ اس بات پر گواہ رہنا. He said that phrase thrice and according to صحیح مسلم کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اے اللہ گواہ رہنا اس جملے کو 3 مرتبہ دہرایا. And it is mentioned in page number 397, volume number 1. The one who repeated the Prophet's peace be upon him statements loudly at Arafat was Rabi'a ibn Umayyah ibn Khallaf. اور وہ شخص جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو بآواز بلند میدان عرفات میں دہرایا، اس شخص کا نام ربیعہ ابن امیہ ابن خلف تھا. As soon as the Prophet peace be upon him had accomplished delivering the speech, the following Quranic verses was revealed to him. چنانچہ جیسے ہی جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان خیالات کا اظہار کر رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے، اپنی ایک خطبہ دے رہے تھے، درج ذیل قرآنی آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئیں. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. Verse number 3, Surah number 5. This day I have perfected your religion for you, and I have completed my blessings, my favor upon you, and I have selected, I have chosen for you Islam as a religion, Islam as a deen. Upon hearing this verse, Umar cried, what makes you cry? He was asked. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات تلاوت کر رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چلانا شروع کر دیا اور اونچی اونچی آواز میں بولنا شروع کر دیا. اس پر ان سے پوچھا گیا کہ آپ کس بات پر چلائے ہیں. His answer was, nothing succeeds perfection but imperfection. انہوں نے فرمایا nothing succeeds perfection but imperfection. And these words of him are mentioned in Rahmatul Lil Alameen, page number 265, volume number 1. Hazrat Bilal called for prayer after the speech and then made the second call. چنانچہ اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کی پہلی اور دوسری اذان دی. The Prophet peace be upon him performed both of the noon and the afternoon prayers separately. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کی الگ الگ نماز ادا کی with no prayers in between، جس کے درمیان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز نہیں پڑھی. He then mounted his she-camel al-Quswa, approached the location of the vigil. He directed his face towards al-Qibla,
keep on standing till sunset. When the sky yellow color vanished a bit and a disk of the sun disappeared, Usama added that the Prophet peace be upon him moved onwards to Muzdalifa. चुनाचे उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुज़दलिफा का रुख किया, where he observed the sunset and the evening prayer, जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर और मगरिब की नमाज अदा की with one first call and 2 second calls, and he did not entertain the glory of Allah between the 2 prayers. Then he lay down till it was dawn prayer time. He performed it with 1 first call and 1 second call at almost daybreak time. इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज अदा की, पहली और दूसरी अजान यानी अजान और इकामत के बाद. Mounting on his al-Quswa, he moved towards al-Mashar Haram. He faced al-Qibla and started supplicating. इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कुस्वा नामी ऊंटनी पर सवार होके मशर हरम की तरफ अपना रुख किए हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किबला की तरफ गए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ मांगना शुरू की. Allah is the greatest, there is no one worthy of worship except Allah. He remained there till it was clear morning, and before the sun rose high, he made his way to Mina. इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिना गए. He walked a little and treated the mid road leading to the big Jamra, where he stopped and pelted 7 pebbles at it, saying, Allah is the greatest each time. उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमी जमरात का फरीज़ा अदा किया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शैतान को 7 कंकरियां मारी, अल्लाह ताला की बड़ाई बुलंद करते हुए. They were like small pebbles hurled from the bottom of the valley. Then he set off to the sacrificial place. उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुख अपना किया उस जगह की तरफ जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी करनी थी, where he sacrificed 63 camels with his hand. और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुकाम पर जहां कुर्बानी की जाती है वहां 63 जानवरों की कुर्बानी अपने हाथ से की. And asked Ali to slaughter the other 137 all together. और इसके बाद 137 जानवरों की कुर्बानी करने के लिए हजरत अली को हुक्म दिया. He made Ali share him in al-hadi. और इस कुर्बानी में हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शरीक थे. A piece of meat from each slaughtered animal was ordered to be cooked in a pot, and from which both men ate and drank the soup. चुनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन कुर्बानी के जानवरों के गोश्त को पकाने का हुक्म दिया और इनके पके हुए गोश्त में से तमाम सहाबा इकराम ने खाना खाया और उसका जूस या जिसे हम कह सकते हैं कि सूप उन्होंने वो पिया. Then the messenger of Allah mounted his she camel and returned to the house, where he observed the noon prayer at Makkah, and there he came upon the children of Abu Talib were supplying drinking water to people at Zamzam well. इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का आए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोहर की नमाज पढ़ी और इसके बाद आबे ज़मज़म के पास या इस इलाके में गए जहां लोग आबे ज़मज़म पी रहे थे. Draw up water, children of Abdul Muttalib. I would draw up with you if I were not afraid that people would appropriate this honor after me. They handed him a pail of water and he drank to his fill. यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को पानी पिलाने का हुक्म दिया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
یہ کہا کہ I would draw up with you if I were not afraid. میں تمہارے ساتھ لوگوں کو پانی پلاتا رہتا اگر میں اس بات سے خدشہ محسوس نہ کرتا that people would appropriate this honor after me, کہ لوگ اس کو میرے بعد ایک آنر یا ایک احترام کی چیز سمجھ لیں گے. They handed him a pail of water. چنانچہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی کا ایک برتن دیا. And he drank to his fill. یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سیر ہو کر پانی پیا. And these words of Prophet Muhammad, peace be upon him, are mentioned in Sahih Muslim, page number 397 till 400, and the volume number is 1. At the daytime of 10th of Dhul Hijjah, on the slaughtering day, Yawm Nahar, the Prophet, peace be upon him, delivered another speech. And this was at high time morning, while he was mounting a grey mule. Ali conveyed his statement to the people who were standing or sitting. He repeated some of the statements that he had previously said the day before. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شاندار خطبہ یوم نہر کے طور پر یوم نہر کے دن دیا، اور اس خطبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسی باتوں کو دہرایا، کچھ ایسی باتوں کی دوبارہ یاد دہانی فرما دی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک یا دو روز پہلے کہہ چکے تھے. And Imam Bukhari and Muslim reported a version narrated by Al-Baqarah, who said that the Prophet Muhammad, peace be upon him, made a speech on Yawm al-Nahar and said. چنانچہ ان کا خیال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم النہر کو ایک الگ خطبہ دیا اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درج ذیل الفاظ ادا فرمائے. Now the importance of this farewell sermon of Prophet Muhammad, peace be upon him. The farewell pilgrimage of Prophet Muhammad, peace be upon him, may rightly be called the culminating point in his prophetic career, and it was the 63rd year of the Prophet's life, which was closed with the 10th of Hijrah, and that he decided to perform Hajj, which in history goes by the name of Hajjatul Wada. اور تاریخ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری کو جو حج ادا کیا اسے حجۃ الوداع کے نام سے جانا جاتا ہے، کیونکہ اس حجۃ الوداع کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری اور اہم ترین کارناموں یا نبی کریم کی زندگی کے اہم ترین واقعات میں شامل کیا جاتا ہے، اور اس کے فوراً بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے، اس لیے اس کو حجۃ الوداع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. The Prophet's mission had by this time been completed to all intents and purposes, and all the purposes, all the intentions of Prophet Muhammad and all the purposes of sending him in this world ends till this day. To a people steeped in ignorance, he gave light and inspired them with belief in Allah. اور وہ لوگ جو جہالت اور گمراہی میں ڈوبے ہوئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک خدا کی پہچان کرائی. The soul created, the master, the sustainer of this universe. To a disunited mass engaged in perpetual warfare, he gave unity of thought and action. اور وہ لوگ جو کسی یونٹی کو نہیں مانتے تھے، جو لا لیسنس پہ یقین رکھتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یونٹی آف فیتھ اینڈ یونٹی آف ایکشن عطا فرمائی. He had revealed the love of God and his will to mankind, and have given it a visible expression by founding a society on the basis of righteousness. And Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gave him a society based on righteousness and based on the love of one great Lord. The like of which is not to be found in the whole history of mankind, and it is impossible for us to see
a single example like the example of Prophet Muhammad, peace be upon him. In short, Prophet Muhammad, peace be upon him, had delivered to human race the final truth with all its necessary implications. اور مختصر یہ کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آخری خطبے میں کچھ ایسے ارشادات کر رہے تھے، یا کچھ ایسے ارشادات کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے توقع تھی جو آنے والی انسانیت کے لیے اور آنے والی تمام دنیا کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا سرچشمہ بن سکتی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی باتوں کی بھی توقع تھی جو جن کی امپلیمنٹیشن یا جن کو عمل میں لانا بہت زیادہ ضروری تھا. The completion of his prophetic mission implied his departure from his earthly home to the heavenly abode. The Holy Prophet has clearly visualized it. He therefore decided to give the finishing touch to his massive work. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس کام کو ایک فنیشنگ ٹچ دینے کے لیے اس خطبے میں بہت اہم نکات پر بحث کی. And imprint its salient points on the minds of his devoted followers so that they might always keep before them the system of life, values of Islam. It was with this subject in view that messages were sent to all the parts of Arabia inviting people to join him in this great pilgrimage. So نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس عظیم الشان خطبے کو ڈیلیور کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عرب سے لوگوں کو جمع کیا، اور یہ خطبہ حجۃ الوداع اپنے اندر بہت ساری سوشل، اکنامک، پولیٹیکل، ریشنل، فیملی اور ایسے لاز اینڈ رولز اینڈ ریگولیشنز رکھتی تھی جس کا عمل میں لانا ایک ہیومن سوسائٹی کے لیے بہت ضروری ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ نہ صرف ایتھیکل ویلیوز پر بیس کرتا ہے، نہ صرف ایتھیکل ٹیچنگز ہیں اس کے اندر، بلکہ اس میں دنیا کا ایک بہترین کانسٹیٹیوشن ہونے کی تمام خصوصیات موجود ہیں. The injunctions which Prophet Muhammad, peace be upon him, delivered in this address, in this sermon, they were not only the ethical, but they were political, they were social, and they were economic also. And these teachings or the injunctions which Prophet Muhammad, peace be upon him, delivered to the human beings, and through this address, some of these injunctions were very general and they were very common for all the people. But there were some injunctions which were very particular, which were very specific for some people. And this sermon is not only remarkable because of its eloquence, but it contains a sublime message for the whole of humanity, for the whole of human race. And it is a declaration of human rights and moral ethics. It is a charter of human rights, and it is also a charter of women's rights, and the world has not able to lay down the principles better than the principles of this last address of Holy Prophet. And every one of it breathes a spirit of humanity and aims at establishing the righteousness and fair dealing among men on a workable basis. It establishes brotherhood among Muslims irrespective of the divergence of their geographical, racial and color backgrounds, and provides an outline of a social order perfectly free from oppression and injustice. اس میں تمام انسانوں کو برابر اور مساوی حقوق دیے گئے ہیں، اور کسی انسان کے درمیان اس کے کردار، اس کی ریس یا نسل کے اکارڈنگلی
کسی قسم کی تفریق نہیں کی گئی. It was the declaration of finality of Prophet Muhammad that the religion of Islam was being perfected by this final message. And this is the universality of this religion that Allah subhanahu wa ta'ala has completed, He has perfected, and He has finished, He has completed all the blessings in this religion. So we can say that this was a very important address of Prophet Muhammad, peace be upon him, which is the essence of his teachings. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی اور وہ تمام اہم بنیادی نکات جو کسی بھی دنیا کے دستور میں ہونا چاہیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آخری خطبہ اس کا نچوڑ ہے. وہ تمام قوانین و ضوابط جس کی انسان کو آنے والے وقت تک ضرورت رہے گی, اور وہ قوانین جو کسی بھی چارٹر میں یا کسی بھی ہیومن رائٹس کے چارٹر میں ہو سکتی ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس خطبے میں جمع کر دیا. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, this is the words of the last address of Prophet Muhammad, peace be upon him. O people, listen to what I say. I do not know whether I will meet you at this place once again. It is unlawful for you to shed the blood of another or take unlawfully the fortunes of any other. They are unlawful as shedding blood on such a day as today, and in such a month as this month is haram, and in such a sanctified city as this sacred city is. Behold, all practices of paganism and ignorance are now under my feet. The blood revenge of days of ignorance are remitted. The first claim on blood I abolish is that of Ibn Rabi'a ibn Harisa, who was nourished in the tribe of Saad and whom Hudayl killed. Usury is forbidden, interest is forbidden, and I make a beginning by remitting the amount of interest which Abbas ibn Abdul Muttalib has to receive. O people, fear Allah concerning women. Verily you have taken them on the security of Allah, and you have made their persons lawful unto you by words of Allah. If your wife refrain from impropriety and are faithful to you, clothe and feed them suitably. Verily I have left amongst you the book of Allah and the sunnah of his messenger, which if you hold fast you shall never go astray. O people, I am not succeeded by a prophet, and you are not succeeded by any nation, so I recommend you to worship your Lord, to pray the 5 prayers, to fast Ramadan, and to offer the zakah. I recommend you to do the pilgrimage to the sacred house of your Lord, and to obey those who are in charge of you. Then it will be rewarded to enter the paradise of your Lord. And if you were asked about me, what wanted you to say? They replied, we bear witness that you have conveyed your message. And upon this, Prophet Muhammad says in last, O Allah, bear witness that I have delivered your message 3 times. And then the last verses of this day were revealed to the heart of Prophet Muhammad, peace be upon him. And if we closely see the injunctions which are mentioned by Prophet Muhammad, peace be upon him, اگر ہم ان احکامات پر غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں سے یہ ارشاد فرمایا
کہ آج کے بعد میں یہ خیال نہیں کرتا، میں یہ نہیں سمجھتا کہ میں تم سے دوبارہ ملاقات کر سکوں گا۔ ان الفاظ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اپنا پیغام مکمل کر دیا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام فرائض اور ذمہ داریاں ادا کر دی تھیں، اس لیے اب ان کی وفات کا وقت قریب تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے اور اس پر انہوں نے ایک پکار بلند کی، ایک چیخ بلند کی کہ اب یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا وقت قریب ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی جان، مال اور عزت کو دوسرے انسان کے لیے حرام قرار دیا، اور جان، مال اور عزت کے احترام کو ویسے ہی واجب اور لازم قرار دیا جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر اس دن کی، اس جگہ کی اور اس مہینے کی حرمت لازم ہے۔ اس کے ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا کہ کسی انسان کے لیے یہ جائز نہیں ہے، کسی انسان کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے کی جان، مال یا عزت ناجائز طور پر غصب کر سکے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ٹیچنگز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ احکامات معاشرتی بنیادوں کے مطابق ہیں، معاشرتی بنیادوں کے لیے ان میں بہت اہم مواد موجود ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے حقوق اور فرائض کا حکم دیا جس کا خیال رکھنا ہر انسان کے لیے لازم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لازم قرار دیا کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے نگران اور محافظ بنا کر بھیجا ہے۔ چنانچہ وہ انسان جو کسی انسان کی نگرانی میں ہے یا اس کی رعیت میں آنے والے تمام افراد کی ذمہ داری ادا کرنا اس انسان کے اوپر لازم ہے، اور ہر انسان سے اس کی انفرادی رعیت، اس کی انفرادی نگرانی کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ چنانچہ اگرچہ اس کے الفاظ مخصوص نظر آتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مرد کے لیے یہ لازم قرار دیا ہے کہ وہ عورت کے حقوق کا خیال رکھے اور عورت کے حقوق کو اچھی طرح سے پورا کرے، لیکن عمومی طور پر اگر دیکھا جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ الفاظ تمام لوگوں کے لیے ہیں کہ ہر وہ انسان جس کی رعیت اور نگرانی میں کسی انسان کو دیا گیا ہے، اس کے لیے یہ لازم ہے کہ اس کے حقوق کا بہترین انداز میں خیال رکھے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دور جاہلیت کی تمام رسوم و رواج کو کالعدم قرار دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاہلیت کے تمام رسوم و رواج اب ختم کر دیے جا چکے ہیں، اور وہ کام جو کسی شخص نے جاہلیت میں کیا ہو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اس پر توبہ کرے، اس کی بخشش مانگے اور آئندہ زندگی میں اس کو دوبارہ نہ کرے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات دیے ہیں ان کا انسان کی معاشی زندگی سے بہت اہم تعلق ہے، اور وہ احکام ہیں یوزری یا انٹرسٹ کے بارے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انٹرسٹ یعنی سود کو مکمل طور پر حرام قرار دیا ہے۔ قرآن اور قرآن کے علاوہ احادیث میں ایسی بہت ساری چیزیں ذکر کی گئی ہیں جن کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے انٹرسٹ یعنی سود کو حرام قرار دیا ہے، چونکہ یہ معاشرے میں انصاف اور منصفانہ مال کی تقسیم کے خلاف ہے، اور یہ وہ اصول ہے جس کے مطابق
امیر امیر تر اور غریب غریب تر ہوتا جاتا ہے۔ چنانچہ اس معاشرتی ناانصافی کو مکمل طور پر ختم کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا ہے، اور اس کی رسم کی ابتدا بھی میں اپنے گھر سے کرتا ہوں۔ وہ تمام سود جو عباس ابن عبد المطلب نے مختلف قبائل سے لینا تھا، ہم نے وہ معاف کر گیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی زندگی اور ایک سیٹلڈ یا سٹینڈرڈ رول نافذ کر دیا اور ایک ضابطہ بنا دیا کہ ہر وہ انسان جو کسی بھی چیز کے بارے میں یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کیا یہ اسلام میں درست ہے یا نہیں، یا اسلام کے مطابق یہ کام ہے یا نہیں، یا اس کام کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سٹینڈرڈائزڈ رول فکس کر دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سٹینڈرڈائزڈ طریقہ اور ضابطہ بنا دیا ہے جس کے مطابق کسی بھی چیز کو پرکھا جا سکتا ہے، اور وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی ہیں، اگر تم ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو کبھی تفرقے میں نہ پڑو گے اور کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ چنانچہ ہر وہ چیز، ہر وہ کام اور ہر وہ عمل جو اس ضابطے پر پورا اترتا ہے اسلام کے مطابق ہے، اور ہر وہ چیز، ہر وہ کام، ہر وہ نیا عمل جو اس ضابطے کے مطابق مکمل طور پر نہیں پورا اترتا وہ اسلام سے خارج ہے۔ یعنی اگر کسی چیز کی بنیاد دیکھنی ہے تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمایا ہے یا نہیں، اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ سنت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ لیکن اگر ان دونوں ذرائع سے، ان دونوں ضابطوں میں کوئی چیز ذکر نہیں کی گئی، ان کے بارے میں یہ دونوں چیزیں خاموش ہیں، تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ چیز رد ہے، وہ چیز بدعت ہے، وہ چیز اسلام میں قابل قبول نہیں ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرائض کی ادائیگی کو لازم قرار دیا اور فرائض کی ادائیگی پر زور دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں حکم دیا جاتا ہے کہ تم نماز ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ تعالیٰ کے گھر کی، بیت اللہ کی زیارت کرو۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں وہ اس چیز کی دلیل ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فنڈامنٹل پلرز آف ایمان، ایمان کی جو بنیاد ہے اس کو بھی مضبوط کرنے کا حکم دیا ہے۔ وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ obey those who are in the charge of you, then you will be rewarded to enter the paradise of your Lord۔ کہ اگر تم ان حقوق اور فرائض کو اچھی طرح سے ادا کرو گے جو تم پر فرض کیے گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل کرے گا۔ یعنی انسان کے اعمال، انسان کے ایمان کا ریوارڈ جو ہے وہ جنت ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو گواہ بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر یہ پوچھا کہ کیا میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، کیا تم تک تمہارا پیغام پہنچا دیا ہے؟ تو تمام لوگوں نے یک زبان ہو کر کہا کہ بے شک آپ نے اپنا پیغام پہنچا دیا ہے۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات اتری کہ آج ہم نے تمہارا دین تم پر مکمل کر دیا، آج ہم نے اپنی رحمت اور نعمت کو تم پر مکمل کر دیا اور اسلام کو ایک دین کے طور پر تمہارے لیے پسند کیا۔ یہ تو تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ ایک اور خطبے کا بھی ذکر کرتے ہیں جس کا ذکر صحیح بخاری اور مسلم میں بھی آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ذی الحج کو یوم النحر کے دن، جس دن قربانی کی جاتی ہے، جس دن حاجی اپنے احرام کو اتار دیتے ہیں اور اپنی حج اور عمرے کو مکمل کر دیتے ہیں اور
اس کے مکمل کرنے کے بعد آخر میں قربانی کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم النحر کے دن بھی ایک خطبہ دیا جس کے الفاظ درج ذیل ہیں. Prophet peace be upon him said, time has grown similar in form and state to time when Allah created the heavens and the earth. A year is 12 months, 4 of which are sacred months. 3 of the 4 months are successive. They are Zulqa'dah, Zulhijjah and Al-Muharram. The 4th month is Rajab, which comes between Jumada and Shaban. What month is this month? نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب زمین اور آسمان کی تخلیق کی تو اللہ تعالیٰ نے کچھ دنوں کو مقدس قرار دے دیا، اور اللہ تعالیٰ کی علم کے کتاب کے مطابق ایک سال میں 12 دن ہیں، اور جن میں سے 4 مقدس اور حرمت والے مہینے ہیں. ان میں سے 3 بہت زیادہ حرمت والے ہیں، اور وہ ہیں ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم. اور چوتھا مہینہ رجب کا ہے جو جمادہ اور شعبان کے درمیان آتا ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا what month is this month؟ یہ کون سا مہینہ ہے؟ He asked. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا. We said, یعنی the companions of Prophet peace be upon him said, Allah and his messenger know best of all. اللہ اور اس کا رسول سب سے بہتر جانتے ہیں. He kept silent for a while till we thought he would attach to it a different appellation. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے لیے خاموش رہے تو ہم یہ سمجھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ کسی خاص بات کو منسوب کریں گے. It is not ذوالحجہ. We wondered. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا یہ ذوالحجہ نہیں ہے؟ تو ہم حیران ہوئے. Yes it is. ہم نے کہا جی ہاں. We said, then he asked. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا what is this town called؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ قصبہ یا یہ علاقہ کیا کہلاتا ہے؟ We said, ہم نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. He was silent for a while. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. And we thought he would give it a different name. اور ہم یہ سمجھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاید اس علاقے کو کسی اور نام سے منسوب کریں گے. It is not al-Balda. کیا یہ بلدہ نہیں ہے؟ Asked he. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا. We replied yes. ہم نے کہا جی ہاں. Then he asked again. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا what day is it today؟ آج کیا دن ہے؟ And we replied Allah and his messenger know best of all. پھر ہم نے یہی فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پوچھا کہ آج کون سا دن ہے تو ہم نے فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. Then he kept silent for a while and said wondering, is it not یوم النحر؟ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا یہ یوم النحر نہیں ہے، یعنی قربانی کا دن نہیں ہے؟ Yes it is. We said. اور ہم نے کہا جی ہاں آج یوم النحر ہی ہے. Then he said. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا shedding the blood of one another and eating or taking one another's provisions unwillingly and your honor are the inviolable. It is haram. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی دوسرے انسان کا خون بہانا اور اس کے مال کو ناجائز طور پر غصب کرنا، کھانا یا پینا حرام ہے. It is unlawful to violate their holiness. They must be as sacred to one another as this sacred day. اس چیزوں کی حرمت تم پر ویسے ہی لازم ہے جیسے آج کے دن کی. And this city and this month and this sacred town. اور جس طرح تمہارے اوپر اس مہینے اور اس دن کی حرمت لازم ہے، اسی طرح تمہارے اوپر دوسروں کی جان، مال اور عزت کی بھی حرمت لازم ہے. You will go back to resurrected to your Lord. There you will be accounted for your deeds. اور تمہیں اپنے رب کے پاس اکٹھا کیا جائے گا
دوبارہ جب پیدا کیا جائے گا جہاں پر تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کیا جائے گا. So do not turn into people who go astray and kill one another. چنانچہ گمراہ نہ ہو جانا اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے. Have I not delivered the message of my Lord? کیا میں نے اپنے خالق کا اپنے مالک کا پیغام نہیں پہنچا دیا؟ Yes you have. ہم نے جواب دیا جی ہاں. Then Prophet peace be upon him said, O Allah, bear witness, let him that is present convey it unto him who is absent. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں، جو لوگ یہاں حاضر ہیں، وہ میرے اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں نہیں ہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو پہنچانے کی ذمہ داری، دین کی تبلیغ کی ذمہ داری، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی ذمہ داری ہر انسان پر لازم قرار دی، اور ہر انسان کی یہ انفرادی ڈیوٹی لگا دی، یا ہر انسان پر انفرادی طور پر یہ لازم قرار دے دیا کہ وہ نیکی کا پیغام پہنچائے اور برائی سے روکے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا For happily many people to whom the messenger is conveyed may be more mindful of it than the audience. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جو لوگ بعد میں آئیں وہ ان لوگوں سے بہتر طور پر سمجھ سکیں، یا ان لوگوں سے زیادہ اچھی طور پر سمجھ سکیں جو لوگ مجھ سے ڈائریکٹ سن رہے ہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ دین کو سمجھنے اور دین میں فقاہت ہر انسان کے اندر مختلف ہے. یعنی دین کے کچھ ایسے پہلو ہیں جس کو سمجھنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر مختلف رکھی ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ جو ان لوگوں سے سنیں گے جو مجھ سے ڈائریکٹ سن رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بھی بہتر سنیں جو مجھے ڈائریکٹ سن رہے ہیں. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہر انسان کی ذمہ داری قرار دے دی کہ وہ دین کے پیغام کو پہنچائے گا. اور یہی وجہ ہے کہ اسی سلسلے کے تحت ہم تک دین کا پیغام پہنچا. اگر انسان امر بالمعروف کو چھوڑ دے یا دین کی تبلیغ کو چھوڑ دے تو آج یہ پیغام ہم تک نہ پہنچتا. And in another version it is said that the Prophet peace be upon him said, He whoever plunges into misfortune will certainly aggrieve himself. So let no one of you inflict an evil upon his parents. Verily Satan has utterly despaired being worshipped in the country of yours, but he will be obeyed at your committing trivial things you disdain. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بے شک شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ اس کی عبادت یا پرستش کی جائے گی تمہارے اس شہر میں، لیکن جو چھوٹے چھوٹے کاموں میں اس کی پیروی کی جائے گی اور اس کے حکم کو مانا جائے گا وہ اس بات سے نا امید نہیں ہوا. Satan will be contented with such things. وہ ان باتوں سے مایوس نہیں ہے اور وہ ان باتوں پر خوش ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اس کی پیروی کی جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ الفاظ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ جو انسان دین کو سمجھنا چاہتا ہے، دین میں فقاہت حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ شیطان سے آگاہ رہے، کیونکہ دین سے دوری دین سے دوری کی ایک بہت بنیادی وجہ یا دین کو نہ سمجھنا یا دین کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار رہنا شیطانی وسوسوں کا نتیجہ ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اپنے دین کو بچانا چاہتے ہو، دین کی حفاظت کرنا چاہتے ہو تو تمہیں شیطان سے آگاہ رہنا چاہیے. And these words of Prophet Muhammad peace be upon him are mentioned in Sunan at-Tirmidhi, page number 38, volume number 2, and Mishkatul Masabih, page number 234 and volume number 1. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ صحیح بخاری، سنن ترمذی اور مشکات المصابیح میں ذکر کیے گئے ہیں، اور اس خطبے کے ساتھ یہ ذکر کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ یہ الفاظ یوم النحر کے دن کے الفاظ سمجھے جاتے ہیں، اور یہ خطبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خطبہ دیا جو یوم النحر کو دیا جاتا ہے.
یہ تو تھا ہمارا آج کا لیکچر، جس میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع کے بارے میں پڑھا، خطبہ حجۃ الوداع کی اہمیت، اس کی تاریخ اور اس کے الفاظ اور اس خطبے کے بارے میں پڑھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. اور اس کے علاوہ ہم نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حجۃ الوداع پہ یوم النحر کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا اس کے بارے میں بھی پڑھا. یہ تو تھا ہمارا آج کا لیکچر. انشاءاللہ العزیز نئے کلاس میں نئے لیکچر کے ساتھ آئیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.